अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सेहत के आम मसाइल के हवाले से मैंने एक आवाम की आगाही के लिए एक सिलसिला शुरू किया है। छोटे छोटे मसाइल डिफरेंट जो होते हैं या कॉमन इश्यूज सेहत के मतलब। तो कल मेरे एक इंतहाई अजीज़ दोस्त जहाँ ज़ेब भाई, जो हमारी सोसाइटी में ही रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि डॉक्टर साहब आप एक सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू करें। तो मुझे उनकी तजवीज़ पसंद आई। तो मैंने फिर अपने जो ग्रुप्स थे उनमें मैसेज किया कि जी किसी का कोई सवाल हो तो वो मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में वो लिखे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा भरपूर अपने इल्म के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने मुझे इनायत किया है। तो सबसे पहले मेरे एक बहुत ही अजीज़ नवीद दुरानी साहब, उन्होंने सवाल किया कि जी कोरोना वैक्सीन के बारे में और कोरोना के बारे में कुछ हमें आगाही दें, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी हैं, तो आप ज़रा तिब्बी लिहाज से हमें उसके बारे में आगाह कीजिए। तो मैं इंशाल्लाह दो तीन छोटे लेक्चर्स में वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि कोरोना के बारे में जो फैक्ट्स हैं, हकीकत है, वो बयान करूँ। तो जैसे कि इस वीडियो का टाइटल भी है कि कोरोना एक हकीकत या एक धोखा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बहनों भाइयों, ये धोखा नहीं है, ये एक हकीकत है। और हमारे सामने हमने देखा है कि लाखों अफराद मौत की आगोश में चले गए। तो इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले तो कोरोना क्या है इसके तारफ के बारे में ये वीडियो होगी। बुनियादी तौर पे ये कोरोना वायरस जानवरों में पाया जाता है, बर्ड्स में, दूसरे एनिमल्स में, लेकिन ये इंसानों को बीमारी नहीं करता। लेकिन दो चार इत्तफाकात हुए हैं जिसमें इन्होंने इंसानों में बीमारी पैदा की है। एक मिडल ईस्ट वायरस आया था सार्स के नाम से, उसने सांस की बीमारियां पैदा की थी। और उसके बाद ये एक डेडली किस्म का वायरस आया कोरोना। तो इसको कोरोना क्यों कहते हैं कि इसकी शक्ल एक क्राउन की तरह है, ताज की तरह है, और इसके इर्द गिर्द सारे स्पोक्स से निकले हुए हैं। अब ये इमेज देखिए, एक बड़ी बहुत ही मजे की बात है कि एक वायरस जो कि आम खुर्दबीन से भी नजर नहीं आता, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आता है, और इस कोरोना वायरस को एक स्कॉटलैंड के बस ड्राइवर की बेटी ने, जिसका नाम था जॉन एल्माइडा, और वो वायरस इमेजिंग की स्पेशलिस्ट थी, उसने इसका पहला इमेज जो था वो बनाया था या दरियाफ्त किया था। लेकिन ये कोरोना की वबा इतनी तेजी से फैल गई कि उसका ये तहकीक या उसका नाम दब गया। और हालांकि ये एक बड़ी अहम तकनीक उसकी तहकीक थी। बहरहाल, तो कोरोना उसी वजह से कोरोना कि उसने एक ऐसा इमेज इसका देखा या इमेज निकाला कि वो क्राउन की तरह था, तो वहां से उसका नाम कोरोना पड़ गया। तो ये कोरोना बुनियादी तौर पे एक वायरस है, और बहुत सी अकसाम के वायरस पाए जाते हैं, और उनमें से कुछ वायरसेस हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं। तो कोविड 19, इसको कोविड 19 क्यों कहते हैं? CO से बनता है कोरोना, V से वायरस, और 19 यानी 2019 में ये फर्स्ट टाइम दरियाफ्त हुआ था, COVID, कोविड 19। तो इस वजह से इसको कोविड 19 कहते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज जो कि 2019 में शुरू हुई थी। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये फैलता कैसे है। जब ये वायरस बुनियादी तौर पे, अब शुरू में तहकीक ये की गई कि ये किसी जानवर में था
جو کہ ووہان، چائنا کے ایک ووہان سٹی کی مارکیٹ میں، جو وہاں کی پولٹری مارکیٹ یا کوئی جانوروں کی مارکیٹ تھی، تو اس وائرس کرونا وائرس نے اپنی حیت چینج کی. سو کہتے ہیں کہ اپنی شکل چینج کر لیتا ہے. جب اس نے اپنی حیت چینج کی تو کسی ایک انسان میں منتقل ہوا اور اس نے وہاں پہ یہ بیماری پیدا کی. اور اس کے بعد چونکہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے تو یہ پھر منتقل ہوتا گیا. اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ منتقل کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے منہ، ناک اور آنکھوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے. اور جو مریض ہوتا ہے جب وہ سانس لیتا ہے تو ہوا میں چھوٹے چھوٹے قطرے اس کے سانس کے جس میں وائرس موجود ہوتا ہے وہ معلق ہوتے ہیں اور وہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. جو بھی شخص اس کے کلوز ماحول میں ہوگا جس میں وہ سانس لے رہا ہے تو اس کے جسم کے اندر بھی وہ وائرس داخل ہو جائے گا. تو اسی لیے جو احتیاطیں ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں، یعنی سماجی فاصلہ رکھیں، اپنا فیس کور رکھیں، ماسک پہنیں. تو اسی لیے کہ تاکہ وہ ہوا میں، فضا میں تیرتی ہوئے جو وائرسز کے قطرے ہیں وہ آپ کے جسم کے اندر داخل نہ ہو. اب یہ اس میں علامات کیا آتی ہیں؟ عموماً جب وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ 2 سے 14 دن لیتا ہے. کچھ کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ 4 سے 5 دن کے اندر بھی بیماری کی علامات آنے شروع ہو جاتی ہیں. اور بیماری پیدا ہونے سے، یعنی علامات آنے سے 2 دن پہلے انسان، یعنی وہ مریض جو ہے وہ وائرس پھیلانا شروع کر دیتا ہے اور 10 سے 20 دن تک وہ وائرس پھیلاتا رہتا ہے. لیکن علامات ظاہر ہونا وہ 2 سے 14 دن لگتے ہیں، لیکن زیادہ تر 4 سے 5 دن میں یہ علامات آتی ہیں. اچھا، اب دوسری ایک بڑا عام پوچھا جاتا ہے کہ یہ سطح کے اوپر کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے. کہ اگر مریض نے کسی جگہ ٹچ کی ہے تو جو گلیز سرفیسز ہیں جو کہ نان پورس کہتے ہیں، اس میں دیکھا گیا ہے تحقیق سے کہ 3 دن تک بھی زندہ رہتا ہے. لیکن جو پورس ہوتی ہیں، یعنی جو مسامدار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نمی چوس جاتی ہیں تو اس میں کم بھی ٹائم ہوتا ہے، لیکن نان پورس میں یہ 3 دن تک دیکھا گیا ہے. اب یہ اتنا ڈیڈلی کیوں ہے، یعنی اتنا یہ جان لیوا کیوں ہے وائرس؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسا نیا وائرس تھا کہ ابھی تک ہمارے جسم میں، یعنی انسانوں کے جسم میں، اس کے خلاف قوت مدافعت موجود ہی نہیں تھی. اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جسم نے اس کے خلاف قوت مدافعت نہ کی اور اس نے بہت زیادہ یہ جان لیوا ثابت ہوا. اب دوسرے کہ یہ شروع میں مس مینجمنٹ ہوئی، جیسے ڈاکٹرز کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ ایک نیا وائرس تھا، یہ ایک نئی بیماری تھی اور اس کا علاج ابھی کسی کو پتہ نہیں تھا. اس لیے شروع میں چونکہ ایک طریقہ علاج مقرر نہیں تھا، لوگوں نے یا ڈاکٹرز نے اپنی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پراپر علاج بھی نہ کیا، جس کی وجہ سے اموات ہوئیں. اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ڈینگی آیا تھا، تو ڈینگی بھی ہمارے اس ایریے میں ایک نئی بیماری تھی اور ہمارے اس ایریے میں ڈاکٹرز کو ڈینگی کو علاج کرنا نہیں آتا تھا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ غلط علاج ہوا. کئیوں کو خون لگانا شروع کر دیا، کئیوں کو اور طریقہ علاج کیا، جس سے اموات پیدا ہوئیں. اس کے بعد WHO نے یہ فوری طور پہ کرائیٹیریا دیا، ٹریٹمنٹ دیا، اور پھر ڈاکٹرز نے اس کے مطابق جب علاج شروع کیا تو اموات رک گئی. اور چونکہ یہ ایک ویکٹر، یعنی ایک مچھر سے پیدا تھا تو مچھر کو ہم مار سکتے ہیں، تو اس لیے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا گیا اور ختم ہو گیا. اب کسی نہ کسی شکل میں تھوڑا بہت موجود ہے. لیکن یہ وائرس چونکہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے تو اب انسانوں کو تو نہیں مار سکتے سپرے کر کے. تو ہم نے وائرس کو کنٹرول کرنا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونا ہم کنٹرول کریں. تو اس کے بارے میں بھی شروع میں چونکہ علاج کا طریقہ نہیں معلوم تھا، پھر WHO UNO نے ڈفرینٹ اس کی رجیمز بتائیں، طریقہ علاج بتائے ڈاکٹرز کو، اور وہ پہ طریقہ علاج اڈاپٹ کیا گیا. اب اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات فرام
नो अलामत यानी कोई अलामत भी नहीं आती तो मैक्सिमम अलामत शिद्दत, यानी ये एक ऐसा वायरस है जिसमें अमूमी तौर पर तो फ्लू की तरह की अलामत आती हैं, आम खांसी नज़ला ज़ुकाम की तरह की, थकावट बुखार, लेकिन किसी शख्स में कोई भी अलामत नहीं आती। वायरस जाता है लेकिन उसके कोई अलामत नहीं आती। लेकिन ये कहा गया है कि उनमें शायद अलामत इसलिए नहीं आती कि शायद कुदरती तौर पर पैदाइशी तौर पर उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ित मौजूद हो। ठीक है, इसलिए इसमें जो अमूमी अलामत है वो बुखार, थकावट, खुश्क खांसी, भूख का ख़त्म हो जाना, टेस्ट का जायके का ख़त्म हो जाना, स्मेल का ख़त्म हो जाना, जिस्म में दर्दें, सांस का पड़ना और खुश्क खांसी, और बाज़ का ये खांसी रेशादार भी हो सकती है। और ये 10 से 14 दिन लेता है इसको ठीक होने में। अब हमें ये चाहिए कि जिसमें कोई शक भी पैदा हो कि कोरोना की अलामत आ रही है तो वो सेल्फ आइसोलेट कर ले, अपने आप को क्वारंटाइन कर ले, अलहदा कर ले अपनी फैमिली से, एक कमरे में या एक जगह पे अपना मास्क कवर कर ले और दूसरों से समाजी फासला रखे। तो इसके बाद हम आते हैं टेस्टिंग की तरफ कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे तहकीक हो सकती है। एक तो पीसीआर टेस्ट है जो कि नाक में स्वैब डाल के और फिर उसको किया जाता है, वो पीसीआर है, वो ज़रा लेट उसका नतीजा आता है। लेकिन अब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया है, वो इस वायरस के एंटीजन या थोड़े से पार्ट को डिटेक्ट कर लेता है और जिसका फौरी रिजल्ट आ जाता है। अब इसमें यह है कि फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं और वो एक टेस्टिंग की लिमिटेशन है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये लेबॉर्ट्री गलत नतीजा दे रही है या लेबॉर्ट्री ऐसे कर रही है, वो एक टेस्टिंग का लिमिटेशन है। एक हद तक इंसान कर सकता है कोशिश, लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव मींस कि किसी को नहीं है लेकिन उसमें डिटेक्ट हो जाए, लेकिन कम चांसेस होते हैं। और फॉल्स नेगेटिव मींस कि अलामत मौजूद है, वायरस भी है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये चांसेस हो सकते हैं। तो दूसरी डिफरेंट टेक्निक से इसको हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और आ जाता है जी री इन्फेक्शन। हाँ जी, एक दफ़ा हो गया कोरोना की बीमारी और वो रिकवर कर गया तो क्या दोबारा हो सकता है? जी हाँ, 3 महीने तक तो कुव्वत मुदाफ़ित थोड़ी उसमें होती है, लेकिन 3 महीने के बाद उसको दोबारा भी हो सकता है। ज़ीरो चांसेस नहीं है, चांसेस फिर भी रहती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको वायरस की बीमारी हुई, आप में कुव्वत मुदाफ़ित पैदा हो गई बिकॉज़ ऑफ वायरस, तो आपने एहतियाती तदाबीर फिर भी जारी रखनी है। अब ये अलामात मामूली अलामात से शदीद अलामात भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सांस का बेसिकली सांस की अलामत होती हैं और ये फेफड़े पे अटैक करता है। ये ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन को यानी हवा में ऑक्सीजन को खून के अंदर मुंतकिल होने से सबसे ज़्यादा वो रोकता है। ठीक है, अब जब वो रुकता है तो अब बेशक मरीज़ को रेस्पिरेटर पे डाल दें, किसी भी मशीन पे डाल दें, जब उसके अंदर ट्रांसफ़र का निज़ाम ही ख़राब हो गया है तो वो क्या हेल्प आउट करेगा। हाँ, ये है कि अगर उसका 50% या तीसरा हिस्सा फेफड़ों का मुतासर है, बाकी जो बच गया है उसमें आप ऑक्सीजन ज़्यादा दे के या वेंटिलेट करके उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। तो ये थोड़ा सा तारुफ था कोरोना का। इंशाल्लाह हम आगे वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अब हम कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में बात शुरू करता हूँ मैं, तो डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम ये जान लें कि कुव्वत मुदाफ़ियत क्या होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 2 तरह की होती है। एक हम इननेट कहते हैं, यानी हमें पैदाइशी तौर पर जो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, और एक एडेप्टिव। एडेप्टिव मीन
یعنی پوری زندگی ہمیں ڈفرینٹ عوامل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارا دفاعی نظام اس کے اگینسٹ کام کرتا رہتا ہے، تو اس کو ہم اڈاپٹیو کہتے ہیں۔ تو یہ جو دفاعی نظام ہے ہمارا، چونکہ اس کو لمحہ بلمحہ ڈفرینٹ قسم کے وائرسز، بیکٹیریا اور اس طرح کے تمام اینٹیجن جو ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہمارا دفاعی نظام اس کے خلاف قوت مدافعت بناتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ وائرس آیا تو اس کے ویکسینیشن کی بات ہوئی۔ چونکہ یہ وائرس ابھی آیا ہے تو ابھی پہلے سے اس کے بارے میں کوئی ویکسین تیار شدہ نہیں تھی، تو نیچرلی ویکسین تیار کرنے کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس بھی وائرس یا بیکٹیریا کے خلاف ویکسین بنانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں لیبارٹری میں، پھر اس کو جانوروں کے اندر داخل کیا جاتا ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور پھر وہ تجربے ہوتے ہوتے وہ پھر انسانی لیول تک آتے ہیں، اور پھر آفرین ہے ان انسانوں کو جو اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ یہ ویکسین آزمائیں۔ دیکھیں، ہم تو تیار شدہ ویکسین لگانے سے ڈر رہے ہیں، تو سلام ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں والنٹیئر کے طور پہ، کہ ہاں جی آپ نے اب تجرباتی جانوروں کے مراحل سے گزر گئے ہیں، اب آپ نے انسانوں پہ ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ ہم پہ وہ ٹیسٹ کر لیجئے۔ تو کتنی انسانیت کی خدمت ہے۔ تو بہرحال اب یہ ویکسین کرنے کے، پیدا کرنے کے یا بنانے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں۔ جو ٹیکنیک کامنلی یوز ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زندہ لیکن بیماری نہ کر سکنے کی صلاحیت والی ویکسین، یعنی ہم وائرس یا بیکٹیریا لیتی ہیں لیکن اس کو لیبارٹری کے اندر اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بیماری پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب وہ وائرس یا بیکٹیریا جب جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہ ہمارا جسم اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے بیماری پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ اس میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو دوسری ہوتا ہے ان ایکٹیویٹڈ یا ڈی ٹاکسیفائڈ ایجنٹس، یعنی اسی وائرس کا کوئی ایجنٹ جو ہے اس کو ان ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے یا ڈی ٹاکسیفائی، اور وہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں ویکسین تیار کرنے کے، اور جہاں پہ ہمیں فوری طور پہ قوت مدافع چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم پیسیو امیونٹی کہتے ہیں، یعنی بنی بنائی قوت مدافعت انسان کے اندر داخل کی جائے۔ جیسے ٹیٹنس کے لیے ہم روٹین میں تو ٹیٹاویکس لگاتے ہیں۔ ٹیٹاویکس وہی اٹینویٹڈ وائرس ہے، یعنی وہی بیماری نہ پیدا کرنے والا وائرس ہے، وہ جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور وہ قوت مدافعت بنا لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اگر زخم آپ کو کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جلدی بیماری پھیلنے کا، ٹیٹنس ہونے کا چانسز ہیں، تو پھر پیسیو امیونٹی یعنی بنی بنائی قوت مدافعت انسانی جسم کے اندر ٹیکوں کی شکل میں داخل کی جاتی ہے، اور وہ یا تو جانوروں سے ہوتی ہے، اور یوزلی ہارسز کے، یعنی ہارس کو وہ لگاتے ہیں ٹیٹنس کا وائرس، اس کے اندر داخل کرتے ہیں، اس کا جسم قوت مدافعت بناتا ہے، پھر اس کے خون کے اندر سے وہ اینٹی باڈیز علیحدہ کر کے اور وہ انسانوں میں داخل کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اس کا ہارس سیرم یعنی اس سے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں، اس کے بعد انسانی ویکسین آ گئی۔ اب دیکھیں وہ والنٹیئر جو اپنے آپ کو پیش جنہوں نے کیا کہ جب ٹیٹنس کا وائرس ہمارے اندر داخل کرے، ہمارا جسم قوت مدافعت بنائے گا، پھر ہمارا خون لے کے ان میں سے اینٹی باڈیز نکالے اور وہ انسانی خدمت کے لیے پیش کرے، تو وہ پیسیو امیونٹی ہے۔ اسی طرح سے تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ویکسین بنانے کے اور امیونٹی بنانے کے۔ تو اسی طرح سے یہ جو کووڈ تھا، کووڈ کی ویکسین کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ جو ویکسین تیار کرنے والا کہ یہ
یہ ویکسین چائنا کی ہے، یہ ویکسین امریکہ کی ہے یا فائزر کی ہے، تو ان میں مختلف طریقہ کیا ہے؟ تو وہی جو میں نے طریقوں کی بات کی ہے، تو بنیادی طور پہ وہ طریقہ مختلف طریقہ ہے. یعنی جو چائنا کی ویکسین ہے وہی پرانا جو اولڈ ٹیسٹڈ ٹیکنیک ہے جو کہ ہم پولیو میں اور ڈفرینٹ بیماریوں کے خلاف استعمال کرتے آ رہے ہیں، چائنا نے وہی ٹیکنیک استعمال کی کیونکہ وہ ٹیکنیک پہلے سے آزمودہ تھی، اور چونکہ ہمیں فوری طور پہ ویکسین تیار کرنا تھی اور اسی آزمودہ ٹیکنیک کو اپنا کے چائنا نے فوری طور پہ ویکسین بنا دی. اب بات کی جو افیکٹو کتنی ہے، تو یہ افیکٹو اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جس طرح افیکٹو پہلی ویکسینز تھیں. اب بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ 100% افیکٹو تو نہیں ہوتی، 70%، 80%، باقی جسم کا انسان کا اپنا دفاعی نظام جو ہے وہ اس کے مطابق اڈیپٹ کر لیتا ہے. تو یہ تو تھا کہ ویکسین کے بارے میں ایک تعارف کہ ویکسین بنتی کیسے ہے، ہوتی کیسے ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں بات کروں گا کہ خصوصی طور پہ یہ کرونا کی ویکسین کیسے تیار کی جاتی ہے اور یہ اس کے کیا کون سے عناصر ہیں، کون سے عوامل ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور ہمیں کیوں یہ اختیار کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. تو ہم کرونا کے متعلق اور اس کی ویکسینیشن کے متعلق سلسلہ کلام کو جاری رکھتا ہوں میں. تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے اہم جو حفاظتی اقدامات ہیں اس میں ماسک کا استعمال، سماجی فاصلہ اور بار بار ہاتھ دھونا. جیسے آپ باہر کہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کا مختلف چیزوں کو ہاتھ لگتے ہیں، آپ کا ماسک لگا ہوا ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ وہ ہاتھ جو آپ چیزوں کو ٹچ کیے ہیں وہ اپنے ماسک کو مت لگائیں، ماسک کو ٹچ نہ کریں. جیسے لوگ بار بار ماسک لگا ہوا تو اس کو وہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے کرتے ہیں، تو اس کو ہاتھ لگانا آپ عادت ڈالیں. آپ کے سامنے ہم ڈاکٹرز ہیں 12 گھنٹے 16 گھنٹے ماسک لگاتار لگائے رکھتے ہیں. خارش بھی ہوتی ہے لیکن اس کو جب آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کو عادت پہنچ جاتی ہے کہ آپ ٹچ نہ کریں. تو یہ تو بنیادی حفاظتی اقدامات ہیں کہ آپ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں اور بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں. جب بھی گھر سے باہر جائیں واپس آئیں آپ کے ہاتھ دھوئیں فوراً. کوئی بھی سوپ ہو لیکن بہرحال واش کرنا ہے کہ وہ اگر وائرس ہے تو وہ فوراً اس سے دھل جائے گا. اب یہ جو ویکسین کا استعمال ہے یہ کیوں اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا؟ تو میں برطانیہ اور امریکہ کی اس مثال دوں گا. وہ بھی عوام ہمارے جیسے ہیں کہ آپ لامحدود مدت کے لیے کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا، سنیما بند، ہر چیز بند، شادی ہال بند. تو وہ بھی عوام بالکل ہماری طرح انسان ہے، تو زیادہ دیر تک پابند نہیں کیا جا سکتا. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہمیں اس کا فوری طور پہ کوئی تدارک تلاش کرنا چاہیے. تو جیسے کہ پوری دنیا میں تحقیق ویکسین کے اوپر ہو رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ فوری طور پہ ہمیں اپنی عوام کو ویکسین لگا دینی ہے. ویکسین ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے بیماری کنٹرول کی جا سکتی ہے. یعنی جب ویکسین لگ جاتی ہے تو اس انسان میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بیماری کے خلاف لڑ سکتا ہے. علامات اگر آتی بھی ہیں تو وہ شدت اختیار نہیں کرتی، یعنی وہ اتنی شدید نہیں ہوتی کہ اس کے پھیپھڑے ڈیمیج ہو جائے، اس کا خون متاثر ہو جائے، اس کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے. اور یہ دیکھا گیا ہے کوئی بھی ویکسین لگے، کسی بھی قسم کی ویکسین لگے، چاہے وہ چائنا کی ہے چاہے وہ فائزر کی ہے، ویکسین لگنے کے بعد آپ میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بیماری شدت اختیار نہیں کرتی. تو یہی انہوں نے دیکھا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی چائنا میں اور امریکہ میں، کیونکہ وہاں کی آبادی بوڑھے لوگوں کی زیادہ تھی، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ساتھ بیماری چل رہی ہے ہوتی ہے، وہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی مرض ہے. تو ان افراد میں جن میں ساتھ کوئی نہ کوئی اور بیماری ہے، شوگر، بلڈ پریشر، گردے یا ایسا کوئی مرض ہے، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کرتی ہے یا جان لیوا ثابت ہوتی ہے. اور چونکہ وہاں کی آبادی زیادہ بوڑھوں کی تھی
تو وہاں پہ زیادہ اموات ہوئی، لیکن شکر الحمدللہ ہمارے زیادہ تر پرسنٹیج آف آبادی ینگ نوجوانوں کی ہے، قدرتی نوجوانوں کی ہے۔ ایک تو شاید قدرتی طور پہ ہمارے اندر کوئی دفاعی نظام ایسا تھا کہ بیماری کے خلاف ہمارا جسم لڑ رہا تھا، اس لیے یہاں پہ اتنے زیادہ کیسز نہیں ہوئے جتنے دنیا میں ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ینگ لوگ زیادہ ہیں، اور وہ ینگ لوگ چونکہ اس بیماری کے خلاف زیادہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے فائٹ کرنے کی، تو اس وجہ سے اتنی۔ تو میں چونکہ برطانیہ اور امریکہ کی استعمال دے رہا تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب تک ہم ویکسین نہیں لگائیں گے ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ برطانیہ اور امریکہ میں وہ کیسز کی تمام تعداد بھی کم ہوگی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے تمام پبلک پلیسز جو ہے وہ کھولنا شروع کر دی۔ اب انہوں نے تقریباً 9 ماسک ہے، کہیں بھی ماسک نہیں ہے، اور پبلک پلیسز تمام کھول دی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی کووڈ کو روکنے کا واحد جو طریقہ ہے وہ ویکسین ہے۔ ہمیں ویکسین ضرور لگوا لینی چاہیے، کیونکہ ویکسین لگوانے سے یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر وائرس آتا بھی ہے تو وہ شدت اختیار نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ نہیں چھوڑنے۔ ماسک کا استعمال، سماجی فاصلہ، بار بار ہاتھ دھونا، یہ لازمی طور پر رکھنے ہیں جاری۔ جیسے بھی دیکھیں کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کھول دیں مقامات، لیکن گورنمنٹ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر شادی حال میں اندر کھانا ہے تو ہر شخص کا وہاں پہ ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ڈائن ان کرنا ہے ریسٹورنٹ کے اندر تو وہاں پہ ویکسینیشن کارڈ دیکھا جائے گا آپ کا۔ تو اس لیے وہ ویکسینیشن کارڈ، کیونکہ ہماری قوم بغیر ڈنڈے کے، بغیر سختی کے نہیں مانتی۔ اب جب یہ پابندیاں لگیں گی کہ آپ سنیما نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے، شادی حال کے اندر نہیں جا سکتے بغیر کارڈ کے، آپ کی تنخواہ نہیں ملے گی جب تک آپ کا ویکسینیشن کارڈ نہ ہوگا، تو پھر ہم لگوائیں گے۔ اب یہ سختی گورنمنٹ کو کرنا پڑ رہی ہے۔ ہمیں خود سے ہی دیکھیں، آپ کے سامنے تمام ہیلتھ ورکر جو فرنٹ لائن پہ ہیں ان سب نے ویکسین لگوا لی ہے، کیونکہ ان کو مریضوں سے ڈیل کرنا ہے، انہوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کم از کم ہمیں انسانی طور پر وہ عوامل تو اختیار کرنے ہیں۔ تو اس لیے میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی ویکسین ہو، کسی بھی قسم کی ہو، وہ ضرور لگوائیں۔ اب کہ جی کس طرح کی ویکسین لگوائیں، وہ لگوائیں، چائنا کی لگوائیں، فلانی لگوائیں، فائزر کی لگوائیں۔ تو جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ دیکھیں ویکسین بنیادی طور پہ 2 3 4 طریقوں سے تیار ہوتی ہے۔ ایک اولڈ اٹینیویٹڈ وائرسز ہوتے ہیں، یعنی وہ زندہ وائرس ہوتا ہے لیکن اس میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے اور ہمارا دفاعی نظام اس کے خلاف قوت مدافعت بناتا ہے۔ تو چائنا نے وہی اولڈ ٹیکنالوجی یوز کی ہے، اور وہی کارآمد ویکسین ہے جو کہ ہم پولیو میں اور دوسری مختلف بیماریوں میں ویکسین لگواتے آ رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو جب بھی کوئی ویکسین جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ اندر امیونٹی، قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، ہمارے امیون سسٹم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو یہ افواہیں چونکہ پھیل لیتی ہیں کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی، وہ تو بھائی یہ ویکسین لگنے کے بعد اینٹی باڈی جب پیدا ہوتی ہے تو دفاعی نظام میں لازمی طور پہ وہ تبدیلی آتی ہے تاکہ وہ ویکسین بنا سکے۔ تو چائنا نے وہ ٹیکنالوجی اختیار کی جو کہ پرانی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے ویکسین، چونکہ وہ طریقہ پہلے سے آزمودہ تھا، جلدی سے ویکسین تیار ہوگی اور فوری طور پر انہوں نے لانچ کر دی۔ جو فائزر کی ویکسین ہے وہ ایک نئی ٹیکنیک ہے، وہ وائرس کا ایک نیوکلیس خلیہ ہوتا ہے اور اس کے اندر آر این اے لیا، یعنی اس آر این اے لیا، آر این اے کا وہ پارٹ جو کہ بیماری کاز کرنا تھا، اس نے پورا وائرس نہیں لیا، صرف ایک آر این اے لیا اور اس سے انہوں نے ویکسین تیار کی۔ اب چونکہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی اور اس سے پھر حادثات بھی ہوئے، اس سے پھر اموات بھی ہوئے، تو چونکہ یہ نئی ٹیکنالوجی پہ تھا، اس کے اثرات ذرا مختلف قسم کے تھے، تو اس سے اموات بھی ہوئیں، پیچیدگیاں بھی ہوئیں۔ انہوں نے پھر اس کو ریفائن کیا، مزید ان کو ریفائن کرنے کے بعد اب دیکھیں وہاں پہ ساری پبلک کو فائزر کی ویکسین لگ رہی ہے۔ اب یہاں پاکستان میں بھی فائزر کے لوگوں نے ڈرنا شروع کر دیا، بھائی شروع میں تھا جب ٹرائل کے فیزز میں تھا، ہر ویکسین کا پہلے ٹرائل ہوتا ہے، پہلے جانوروں پہ پھر انسانوں پہ، اور وہ انسان جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ٹرائل کے لیے ان پہ آزمائی جاتی ہے، اور پھر وہ جنرل پبلک کے لیے لانچ کی جاتی ہے۔ اب وہ جو ٹرائل تھا اس میں پھر پیچیدگیاں ہوئیں، اموات ہوئی، اور وہ افواہ پوری دنیا میں پھیل گئی کہ فائزر کی نہ لگوانا، فائزر سے
ममबुआत होती हैं। आप देखें हमारे मुल्क में भी फाइज़र की बेशुमार वैक्सीन लगी है। खुदा ना खास्ता हमने तो नहीं सुना कि किसी शख्स को फाइज़र की वैक्सीन लगने से कोई पेचीदगी हुई है और कोई खुदा ना खास्ता किसी की मौत वाक़या हुई है। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो शुरू में हुआ था, उसके बाद उन्होंने काबू पा लिया। तो चाइना की वैक्सीन ये नहीं तो सस्ती है, कोई ये गैर आम है, नहीं। ये बिल्कुल वैसी फार्मूला, सादा फार्मूला है जो कि हम बचपन से वैक्सीन पोलियो, मीज़ल्स, मम्प्स, कानपेड़े और ये खसरे की लगती थी, वही तरीका है। और पूरे वायरस को वो बेसिकली अनअटेन्यूएट कर देते हैं, यानी इनएक्टिव कर देते हैं कि वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं रहता और वो हमारे जिस्म में दाखिल किया जाता है और हमारा जिस्म उसके खिलाफ फिर कुव्वत मुदाफ़ा बनाता है। अब जो फाइज़र की टेक्निक है, जैसे मैंने बताया कि वो आरएनए को लेके बनाते हैं और आरएनए एक नई टेक्नोलॉजी थी और इस वजह से उससे पेचीदगियाँ पैदा। अब ये कहना गलत है कि वैक्सीन से कोरोना हो सकता है, ठीक है ना, ये भी है, हरगिज़ नहीं। वैक्सीन चूँकि एक तो अगर चाइना वाली हो तो वो इनएक्टिव वायरस है, बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं है, और अगर फाइज़र वाली भी है तो वो आरएनए है, वो पूरा वायरस बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन लगने से कोरोना की बीमारियां नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत पेचीदगियां होती हैं। जैसे जब वायरस जिस्म में जाता है तो थोड़ी सी अलामत आ सकती हैं, जैसे बच्चों में खसरे का जब टीका लगे तो उनको भी हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, 1-2 दिन बुखार रहता है, कोई भी वैक्सीन लगे। इसी तरह ये वैक्सीन लगने से भी थोड़ा सा बुखार, सर में दर्द या जिस्म में दर्द आ सकता है। तभी तो हमारा दिफाई निज़ाम उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है और वो उसके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफ़त बना रहा है। तो सिर्फ मसला उन लोगों में है जिनमें कोई दूसरी बीमारी भी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों का मसला है या दिल के अमराज हैं, तो उनको ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट की राय के साथ लगना, वैक्सीन लगनी चाहिए। ये नहीं कि उनको वैक्सीन नहीं लग सकती, वैक्सीन उनको भी लग सकती है और लगनी चाहिए, हामला ख़वातीन को भी जैसे है। लेकिन वो देखा ये जाता है कि उनमें कोई ऐसी पेचीदगी तो इस वक़्त नहीं चल रही, फ़ौरी तौर पे जिसको तवज्जो की ज़रूरत हो, तो उनमें वैक्सीन ये स्पेशलिस्ट के एडवाइस से लग सकती है। तो बहरहाल मैं ये यकीन से कहता हूँ कि तमाम वैक्सीन जो है वो महफूज है, कोई भी वैक्सीन हो वो ज़रूर लगवाएं। ये नहीं कि ये अच्छी है, दूसरी अच्छी है, चाइना की अच्छी नहीं है, फाइज़र की अच्छी है। तो ये तमाम वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो आपको जो भी मुयस्सर आए वो लगवाएं। और दूसरा, अक्सर ये भी सवाल किया जाता है कि भाई वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो सकता है। ये पूरी तरह से तहकीक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जिस तरह ये कि जी हमें टीका लग गया, वैक्सीन लग गई और हम बिल्कुल आज़ाद हो गए, मास्क भी छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग भी छोड़ दी, तो ऐसे नहीं है। वैक्सीन जब लगती है, जब टीका लगता है तो आपका दिफाई निज़ाम पहले कमज़ोर होता है ताकि जिस्म उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बना सके। उस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ताकि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, आपका दिफाई निज़ाम ज़रा कमज़ोर है, तो आप अपने आप को महफूज हालत में रखें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ धोएं, वही तरीका ज़रा ज़्यादा खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी है। और जब एंटीबॉडीज़ आप में बन भी गई हैं, फिर भी आपने ये एहतियात जारी रखनी है, क्योंकि चांसेस फिर भी हो सकते हैं, ज़ीरो चांसेस नहीं है, चांसेस फिर भी हो सकते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना की बीमारी हो सकती है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उसमें फिर उतनी शिद्दत नहीं होती, आपको कोई सवीयर शिद्दत का अलामत नहीं आती। तो इसलिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वैक्सीन कोई भी मुहैया हो तो ज़रूर लगवाएं। ये मैंने कोरोना के बारे में जो 2-4 वीडियोस का लेक्चर शुरू किए हैं, अगर आपको पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे देखिए, वहाँ पे कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें और मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये दूसरों तक भी पहुँचाएं
جیسے یہ میں ایک اللہ کی ڈیوٹی سمجھتے ہوتے، ایک خدمت خلق کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوتے میں یہ کاوش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کو بھی اگر فائدہ ہوگا تو آپ بھی اس کاوش کا حصہ بنیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اب یہ ایک بہت عام افواہ ہے کہ یہ جو چائنا نے ویکسین دی ہے پاکستان کو، یہ ٹرائل ویکسین ہے، اور پاکستان چونکہ ایک غریب ملک ہے اور اس کو مفت میں دی جا رہی ہے، تو اس کو لیبارٹری بنایا ہوا پاکستان کو کہ یہاں پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ ویکسین یہاں پہ ہماری عوام کے اوپر ٹرائل کی جا رہی ہے۔ چلے میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں، یہ ٹرائل ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ تو ایکچولی جب بھی کوئی ویکسین بنتی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ شروع میں اس کو لیبارٹری کے اندر تیار کیا جاتا ہے، جانوروں کے اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی میں نے پچھلی بار ویڈیو میں ذکر کیا کہ آفرین ہے اور سلام ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں انسانی خدمت کے لیے کہ جی ویکسین ہمارے اوپر ٹرائی کیجیے، آپ ٹرائل کیجیے، تو ہم ڈرتے ہیں۔ تو وہ جو کافر ہیں جنہوں نے جنت کا لائسنس جن کو ملا ہے یا نہیں ملا، لیکن بہرحال انسان کی فلاح کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ایز والنٹیئر، ویکسین ہم پہ آزمائیں۔ اسی طرح تمام ادویات ہیں، جو بھی مارکیٹ میں ادویات لانچ ہوتی ہیں وہ جانوروں کے بعد انسانوں پہ ٹیسٹ ہوتی ہیں، اور ان والنٹیئرز کے اوپر ٹیسٹ ہوتی ہیں جو کہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس خدمت کے لیے۔ تو اسی طرح سے یہ ویکسین ہے، یہ ایک بنیادی پارٹ ہوتا ہے کہ جب جانوروں کے اوپر وہ محفوظ سمجھ لی جاتی ہے تو پھر انسانوں کے اوپر اس کا آزمائش کی جاتی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر 2 گروپ بنا لیے جاتے ہیں جن کے اوپر ہم نے ٹرائل کرنا ہے، اور وہ ٹرائل چند 100 یا چند ہزار لوگوں پہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے ٹرائل کرنا ہے، جیسے وہ والنٹیئرز نہیں ہیں لیکن وہ دوسرے لوگ ہیں، ان کو آپ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ ویکسین ہے، اس کو ٹرائل کے لیے آپ کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور آپ اس کی اجازت دیں گے تو پھر ہم لگائیں گے۔ تو وہ تحریری اجازت نامہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اس ٹرائل کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اور اگر اس ٹرائل کے دوران مجھے کوئی بھی پیچیدگی ہوئی تو میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، میں اس کی ذمہ داری خود قبول کروں گا۔ بہرحال یہ ایک ٹرائل کا حصہ ہے۔ تو 2 گروپ بنا لیے جاتے ہیں، ایک کو ایکچول ویکسین لگتی ہے ٹرائل کے لیے، اور دوسروں کو ہم کہتے ہیں شیم ویکسین لگتی ہے، یعنی مصنوعی ویکسین۔ وہ ویکسین نہیں ہوتی، وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکچول ویکسین نہیں ہوتی، لیکن لگنے والے کو نہیں پتا، نہ لگانے والے کو پتا ہے کہ میں اس کو اصلی ویکسین لگا رہا ہوں یا شیم ویکسین لگا رہا ہوں۔ لیکن جنہوں نے وہ لانچ کیا اس کے اوپر کوڈ ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو کون سی ویکسین لگائی ہے، ایکچول لگائی ہے یا شیم ویکسین لگائی ہے۔ اور یہ ایک نارمل ٹرائل کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ یہ برطانیہ میں اگر آپ کرونا کی بات کریں تو یہ چائنا میں بھی ہوا، برطانیہ میں بھی ہوا، اور امریکہ میں بھی ہوا۔ کیونکہ یہ ویکسین نہیں ہے اور نئی بنی ہے تو اس کو ابھی ٹرائل میں سے بھی گزرنا تھا، اور ٹرائل ہر ویکسین کا ایک لازمی پارٹ ہوتا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس کے ہسپتال میں ٹرائل ویکسین آئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے یہ پاکستان میں ٹرائل ویکسین فوجی اسپتالوں میں، ڈاکٹرز میں، پولیس کو، اور چند ایک ایسے جنہوں نے والنٹیئر کیا اپنے آپ کو، زیادہ تر ڈاکٹرز تھے، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس ٹرائل کے لیے۔ تو وہ ٹرائل ہوا پاکستان میں بھی، 2 گروپ بنا دیے گئے، ایک کو اصلی ویکسین لگی اور ایک کو
شیم ویکسین یعنی وہ پانی لگا. اس کے بعد اسٹڈی کیا گیا کہ کسی میں کوئی پیچیدگی ڈیولپ تو نہ ہوئی, اور اس کے بعد یہ ویکسین جنرل پبلک کو لگنا شروع ہوئی. تو ٹرائل کرنا ویکسین لانچ کرنے کا ایک لازمی پارٹ ہوتا ہے. وہ ٹرائل ہو چکا ہوا ہے, وہ ٹرائل آپ کے علم ہونے سے بہت پہلے ہو چکا ہے, ویکسین پاکستان میں آنے سے بہت پہلے ہو چکا ہے. تو جب وہ ٹرائل کامیاب ہو گیا اس کے رزلٹ, پھر اس کے بعد یہ عوام کے لیے کھولی گئی اور عوام کو لگنا شروع ہوئی. تو یہ افواہ بالکل غلط ہے کہ پاکستان چونکہ ایک غریب ملک ہے, اس کو مفت دی جا رہی ہے, ہمیں ٹرائل بنایا ہوا ہے, ہمیں لیبارٹری بنایا ہوا, ہمیں یہ جانور سمجھتے ہیں, ہم بھی آزما رہے ہیں. تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ٹرائل کرتے ہیں, اس ٹرائل کے بعد جسم کے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں, دفاعی نظام اس کے خلاف کام کرتا ہے. اب اس ٹرائل کے دوران کوئی پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو ٹرائل ہوا کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں دیکھنے میں آئی. بہرحال دیکھیں, آپ ان کو بھی اس خدمت کا صلہ ضرور دیں کہ پاکستان میں بھی جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس ٹرائل کے لیے اور اپنے آپ کو خطرات کے لیے پیش کیا, تو وہ سلسلہ ہو چکا ہے. تو آپ ان کو ضرور اس کا جو ہے نا اجر دیں, اس کا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اس ٹرائل کے لیے. تو یہ ٹرائل ہر ویکسین کا ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے, اور وہ ٹرائل رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. والنٹیئر بھی ہو سکتے ہیں, انفارم بھی ہو سکتے ہیں, ان سے تحریری اجازت نامہ لیا جاتا ہے, اور پھر وہ ویکسین جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے. تو یہ افواہ بالکل غلط ہے کہ جی یہ ہمیں جو اس وقت جنرل عوام کو پبلک کو ٹیکے لگ رہے ہیں وہ ٹرائل ہے. جی وہ ٹرائل نہیں ہے, ٹرائل اس کا ہو چکا ہے. تمام ملکوں میں, برطانیہ, امریکہ, چائنا, تمام ملکوں میں جب بھی ویکسین جنرل پبلک کے لیے لگنا شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ٹرائل کرتی ہیں, اور وہ ٹرائل ہر ملک نے کر لیا ہوا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جیسے میں نے عرض کی وہ ٹرائل ہو چکا ہے, اور اب جنرل پبلک کے لیے ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے. تو آپ بھی پلیز ڈرے مت, یہ ٹرائل نہیں ہے, اب یہ ایکچول ویکسین ہے جو کہ محفوظ ہے. تھوڑی بہت علامات جیسے میں نے بتایا کہ ہلکا سا فیور, بخار, تھکاوٹ وہ آ سکتی ہے, وہ ہر ویکسین لگنے کے بعد آتی ہے. تو پلیز ویکسین لگوائیں, اپنے آپ کو محفوظ کروائیں, پاکستان کو محفوظ کریں. پاکستان زندہ باد, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تو اب ہم کرونا کے بارے میں اور کرونا کی ویکسین کے بارے میں جو کہ بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں سوسائٹی میں اور عوام میں, کیونکہ ہم افواہوں کی تو ایک بھرپور فیکٹری ہے, کوئی سلسلہ شروع ہوا نہیں ہے اور ہم نے افواہیں سوشل میڈیا کے اوپر پھیلانا شروع کر دیں, اور افواہوں پہ ہم بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. یعنی جو سائنسی حقیقت ہے, جو ڈاکٹر کہیں, جو مستند ذریعہ کہیں, اس کو تسلیم نہیں کرنا. لیکن جو افواہ کے ذریعے ہمارا ہمسایہ میں بتائے گا یا ہماری ہمسائے میں بتائے گی, اس پہ ہم نے فوری یقین کر لیں. بہرحال یہ میں ایک دفعہ پھر ذکر کروں گا کہ ہمارے محترم دوست جہاں زیب بھائی کی مشورے پہ میں نے یہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے مجھے فرمایا کہ جی آپ گروپ میں شیئر کریں کہ کوئی سوال کرے تو اس سوال کا آپ جواب دیں. میں نے کہا جی ضرور انشاءاللہ. تو سب سے پہلا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ نوید صاحب نے, انہوں نے سوال کیا کرونا کے حوالے سے اور کرونا کی ویکسین کے حوالے سے. تو اسی سلسلے میں یہ 4-5 ویڈیوز کا میں نے سلسلہ, میرے ذہن میں تو تھا کہ میں نے کرونا کے بارے میں بات کرنی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ چلے فوری طور پہ اس کا
اس کے اوپر کوشش کرتی ہے اور تیار کرتی ہے. تو بات کر رہے تھے ہم مختلف افواہوں کی. تو سب سے جو پہلی افواہ کہ جی یہ محفوظ نہیں ہے، اس سے اموات ہو جاتی ہیں، تو میں انتہائی تصدیق کے ساتھ اور مستند طریقے سے کہوں گا کہ تمام ویکسین محفوظ ہیں، وہ چاہے فائزر کی ہو، چاہے چائنا کی ہو، یا کسی بھی ملک کی، اسپوٹنک کی ہو، رشیا کی ہو. چائنا کے بارے میں کہ جو سستی ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ ہے، اور فائزر کی نئی ٹیکنالوجی ہے، وہ ایم آر اور اس کے میسنجر پہ آر این اے کے اوپر ہے. تو تمام ویکسین محفوظ ہیں، وہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کریں گی، اور اگر خدا نخواستہ وائرس آتا بھی ہے تو پھر علامات اتنی شدت کی نہیں آئیں گی. تو پہلی افواہ تو یہ بالکل غلط العام ہے کہ یہ محفوظ نہیں ہے اور سستی ہے اور ہمیں ٹرائل بنایا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ پرانی ٹیکنالوجی پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہی تھی، تو چائنا کی چونکہ آبادی بہت زیادہ اور اسے فوری طور پہ چاہیے تھی، تو اس نے اسی پرانی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے فوری طور پہ ویکسین تیار کی اور تمام ملکوں میں تقسیم بھی کی. اور اس کے بعد یہ ہے جی کہ یہ ہم لگوائیں یا نہ لگوائیں، یہ دوسری افواہ ہے. تو ضرور لگوائیں. اس کا آپ کو، آپ کی فیملی کو اور الٹیمیٹلی آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا. جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں، تو گورنمنٹ کے اخراجات آتے ہیں، تو یہ کنٹرول ہوگا. تو ہم جو ہے ویکسین ضرور لگوائیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے خاندان کے فائدے کے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے. اچھا، پھر شروع میں ہے جی کہ یہ کوئی ویکسین کے ذریعے کوئی چپ ہمارے اندر منتقل کر دی جائے گی اور جس سے ہم کو کنٹرول کرے گی. چپ آپ نے ایسا کیا کمال کر دیا جو آپ سے ہمیں معلوم کرنا ہے؟ آپ کو کنٹرول کر کے آپ سے کیا خدمت ہم نے لینی ہے؟ کہ آؤ بھائی ملاوٹ کرنا سکھاؤ، آؤ کم تولنا سکھاؤ، آؤ ہمیں بتاؤ کہ کیمیکل سے دودھ کیسے بنتا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ مرچوں میں پسا ہوا برادہ اور ہلدی میں اینٹیں اور یہ ساری چیزیں کیسے ملائی جاتی ہیں، کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے، کیسے لوٹا جاتا ہے لوگوں کو. ہم تو من حیث القوم انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی گری ہوئی سوشل سطح کے اوپر ہے. تو کیا ہم سے چپ لگا کے ہم سے کیا معلوم کرنا ہے؟ ہم نے کیا ایجاد کر لیا، کیا کمال کر دیا ہم نے؟ تو خدا کے لیے ایسی افواہیں مت پھیلائیں. اور پھر ایک اور افواہ ہے کہ یہ انفرٹائل کر دے گی، یعنی آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی. اور یہی پولیو کے بارے میں بھی افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ یہ اس لیے لگائی جا رہی ہے، قطرے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس سے انفرٹائل ہو جائے قوم. تو آپ دیکھیں کئی دہائیوں سے پولیو کی ویکسین چل رہی ہے، تو آبادی ہے اس پہ تو گنا گوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور میں پھر ہنس کے کہتا ہوں کہ اگر چلیں آبادی ہی کنٹرول ہوتی ہے تو چلے پاکستان کا بھلا ہو جائے گا. اچھا، پھر ایک اور افواہ کہ بس یہ آپ کو جب ویکسین لگ گئی تو آپ کی موت کی مدت مقرر ہو گئی، آپ نے 2 سال کے اندر اس جہان فانی سے کوچ کر جانا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں نے خود قیامت کا سماں کیا ہے، کیونکہ سب کو ویکسین لگ رہی ہے اور تمام دنیا 2 سال کے بعد کرۂ ارض سے یہ انسان ختم ہو جائیں گے. یہ تو خدائی دعوے دار بن گئے کہ جی قیامت ہم نے خود ہی پیدا کر دینی ہے، 2 سال بعد تمام انسانوں کو ہم نے مار دینا. اور میں پھر ایک لائٹر موڈ میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ چلو یہ تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ 2 سال کے بعد میں نے اس جہان فانی سے کوچ کر جانا ہے. چلے کوئی اچھا کام کر جائے، کوئی نیک کام کر جائے،
کوئی فلاح کا کام کر دے، کیونکہ جواب دے یہ انسانی رویے ہیں. باقی جو معاملات ہیں عبادات وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ جو انسانی رویے انسانی معاملات ہیں، کوئی فلاح کا کام کر دے، کوئی کسی کا بھلا کر دے. خیر یہ میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں، لیکن بہرحال ایسا قطعاً نہیں ہے. خدا کے لیے ایسی افواہیں مت پھیلائیں. اچھا، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محفوظ نہیں ہے، یہ ویکسین محفوظ نہیں ہے. تو میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کوئی بھی ویکسین 100% محفوظ نہیں ہو سکتی. دوسرے انسان میں یہ کیا رد عمل شو کرے گی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. جیسے دوائی کے بارے میں، حالانکہ کوئی بھی میڈیسن جب لانچ ہوتی ہے، دوائی ہوتی ہے، مارکیٹ ہوتی ہے، تو وہ تحقیق کے بے شمار مراحل سے گزر کے آتی ہے، لیبارٹری میں، جانوروں پہ، انسانوں پہ، لیکن اس کے باوجود ریئیکشن ہو جاتا ہے. اب وہ ریئیکشن ڈاکٹر کے بس کا کام نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو ہی خدا نہ خواستہ کسی کو ریئیکشن ہوا اور خدا نہ خواستہ کوئی سیریس ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی، بس ایکسپائر ٹیکہ لاتا ہے، غلط ٹیکہ لاتا ہے، اس لیے مر گیا. تو بہرحال خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا. کوئی بھی ادویات، کوئی بھی دوائی، کوئی بھی ویکسین 100% محفوظ نہیں ہوتی، تمام ٹرائل سے گزرنے کے باوجود. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ جی یہ ایکسپائر میڈیسن ہے، یہ چلے سلسلہ ساتھ ہی شروع ہو گیا. دیکھیں، کوئی بھی میڈیسن جب ایکسپائر ہو گئی ہے وہ زہر تو نہیں بن گئی، اور اگر زہر تھی تو وہ پہلے ہی زہر ہوتا. لیکن ہم بس یہ ایکسپائر ہو گئی، یہ زہر بن گیا، بس ڈاکٹر نے ایکسپائر میڈیسن دے دیتی. تو ایکسپائر سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی افادیت میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، وہ زہر نہیں بنتا. خدا کے لیے وہ زہر نہیں بن جاتا. اس کی اگر ڈیٹ گزر بھی جاتی ہے تو اس کی افادیت کم ہو جائے گی، زہر ہرگز نہیں بن جاتا. ہاں، وہ ریئیکشن ہوگا، وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کسی جگہ اتفاقاً ریئیکشن ہو گیا اور چیک کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی تھی، تو وہ ایکسپائر کی وجہ سے ریئیکشن نہیں ہوا، وہ ریئیکشن اس کے اپنے عوامل ہیں. چلے بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا، اس میں بعد میں کسی وقت بات کریں گے. تو اس کے بعد ایک اور افواہ ہے کہ یہ ہر ایک کو لگائی جا رہی ہے. یہ ہر ایک کو لگائی نہیں جا رہی. جیسے کچھ بزرگ افراد ہیں یا ایسے افراد ہیں جن میں کوئی نہ کوئی دوسرا مرض ہے، گردے کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، شوگر ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا حاملہ خواتین ہیں، اور جو بیماری والے ہیں ان کی ہسٹری لی جاتی ہے کہ ان میں کوئی پیچیدگی تو نہیں. ویکسین ان کو بھی لگے گی لیکن کوئی ایکٹیو پیچیدگی، یعنی گردے فوری طور پہ فیل تو نہیں ہو رہے. تو اس صورت میں ویکسین لگانا وہ احتیاط کیا ہوتے، ان کی پیچیدگی کی حالت کو کنٹرول کر کے پھر ویکسین لگائی جائے کہ ان کی ہسٹری لی جاتی ہے. اور جو لوگ ویکسین لگوانے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک ہسٹری ہوتی ہے. جنرل صحت مند افراد کے لیے تو نہیں، لیکن جو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مرض ہے تو اس کی پھر ڈیٹیل ہسٹری ہوتی ہے، وہ پھر اسپیشلسٹ کی رائے کے ساتھ ان کو لگائی جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور زیادہ مت ہے کہ جی وٹامن ڈی، آپ کو کورونا ہو گیا تو آپ وٹامن ڈی شروع کر دیں. نہیں، یہ وٹامن ڈی کا کوئی امیونٹی بنانے میں یا قوت مدافعت بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے. بس ایک ٹرائل تھا، جس طرح مختلف ادویات شروع میں استعمال ہوئی، کلوروکوئین استعمال ہوئی، جوکونین کا استعمال کیا گیا، مختلف اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا گیا، اسی طرح ڈفرینٹ اینٹی وائرل ڈرگس کا استعمال کیا گیا، اسی طرح وٹامن ڈی کا بھی استعمال کیا گیا. لیکن یہ کوئی مستند شدہ چیز نہیں ہے کہ وٹامن ڈی واقعی کو قوت مدافعت بنانے میں، ہاں اس کا اور فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن کورونا میں قوت مدافعت کے حوالے سے کوئی ایسا اسٹڈی نہیں ہے. تو
اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. چلو اینڈ آف دی لائن یا اینڈ آف دی ڈے یا کنکلوژن یا پورا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں محفوظ ہونا ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور اس ملک کے لیے. وہ ہم محفوظ, ایک تو حفاظتی اصول ہے, ماسک لگائیے, سماجی فاصلہ رکھیے اور ہاتھ دھوئیں, بار بار ہاتھ دھوئیں. جب بھی آپ کسی چیز کو ٹچ کریں باہر جائیں تو واپس آ کے ہاتھ دھوئیں. اور سب سے اہم, ویکسین لگوائے بغیر ہم محفوظ نہیں ہو سکتے. اب تو گورنمنٹ نے پابندی بھی لگا دی ہے کہ ہر جگہ ویکسینیشن کارڈ دیکھا جائے گا. شادی ہال کے اندر, ریسٹورنٹ کے اندر, کوئی بھی ایئر لائن میں جانے کے اندر آپ کا ویکسینیشن کارڈ دیکھیں اور آپ کو لازمی طور پہ ویکسینیشن لگوانی پڑے گی. تو اس لیے آپ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر سختی کی جائے, آپ ویکسین لگوا لیجئے. ویکسین ایک محفوظ طریقہ علاج ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا. تو یہ فائنل کنکلوژن ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ویکسین کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا میں ٹچ کر کے آپ کو بریف کر سکوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں اس کاوش کو صدقہ جاریہ سمجھ کے, اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی سمجھ کے میں ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آپ بھی دعا کیجئے. آپ اگر دوسروں تک تقسیم کریں گے تو آپ بھی اس کاوش کا حصہ بنیں گے. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جیسے کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر کسی کو کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں مجھے کویسچن پوچھ سکتا ہے. تو ایک ہمارے پیارے دوست ہیں اجمل زیدی صاحب, انہوں نے کویسچن پوچھا کہ اگر مجھے پہلی ڈوز ویکسین کی لگ جائے اور اس کے بعد میں کرونا کیچ اپ کر لوں تو پھر مجھے سیکنڈ ڈوز کب لینی. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیکنڈ ڈوز ری اسکیجول کرنا ہوگی. یعنی آپ کو کووڈ ہوا تو آپ اس کووڈ کے لیے جو نارمل کوارنٹائن کا پیریڈ ہے وہ 14 دن کا, وہ آپ گزاریں گے. اور 14 دن کے بعد اگر آپ سمٹم فری ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کو بخار یا تھکاوٹ یا کوئی علامت نہیں رہتی, تو آپ کو اپنی ویکسین آپ لے سکتی ہیں جا کے ری اسکیجول کر کے. اور یوزلی یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آپ کے جو آئسولیشن کا پیریڈ ہے, کوارنٹائن کا جو پیریڈ ہے, اس کے 2 ویکس کے بعد, یعنی سمٹم فری ہونے کے 2 ویکس کے بعد, تو آپ کو فرسٹ ڈوز اگر لگی ہے فار ایگزامپل 1 کو اور اگلی ڈوز آپ کی 28 کو ڈیو تھی اور درمیان میں آپ کو 15 دن کے بعد کووڈ ہو گیا, تو 15 سے 14 دن آپ آئسولیشن میں رہیں گے, 29 تک. 29 سے آگے 14 دن اور ایڈ کر لیں تو آپ یعنی تب اپنی ری اسکیجول کریں گے. ایکچولی اس ٹائمنگ کے لحاظ سے جب آپ کو سیکنڈ ڈوز لگنی ہے تو اس وقت آپ کو سمٹم فری ہونا ہے, یعنی آپ میں کووڈ کی کوئی علامات نہ ہو, آپ آئسولیشن کا پیریڈ گزار چکے ہوں. اب دیکھیں جو سیکنڈ ڈوز ہے بیسیکلی وہ بوسٹر ڈوز ہوتی ہے, یعنی فرسٹ ڈوز سے آپ کے اندر اینٹی باڈیز بننا شروع ہو چکی ہوتی ہیں. سیکنڈ ڈوز ایز بوسٹر ڈوز کام کرتی ہے, تو وہ اگر آپ تھوڑا دیر سے بھی لگ جائے گی, یعنی فرسٹ ڈوز کے اگر 28 دن پہ لگنی تھی تو 1.5 ماہ پہ لگ جاتی ہے یا 2 ماہ پہ بھی لگ جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ ایز بوسٹر ڈوز ہے, یعنی اس نے فرسٹ ڈوز کے بعد اینٹی باڈیز بنانے کے لیے بوسٹ اپ کرنا ہے پروسیس کو. ٹھیک ہے, تو اس میں ڈیلے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جب بھی لگ جائے. لیکن جس وقت لگے اس وقت آپ آئسولیشن کا پیریڈ گزار چکے ہوں اور کمپلیٹلی آپ سمٹم فری ہوں, آپ میں کوئی علامت بخار, تھکاوٹ یا ایسی کوئی ویکنس نہ ہو. تو جب آپ میں سمٹم سارے امپروو ہو چکے ہو تو آپ اپنی ری اسکیجول کروا سکتے ہو. جزاک اللہ. آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. تو جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.